वनसल्ली वनसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल क़वमी सुम्मा रिदा अन अबी बकरिन व अन उमर व अन उस्मान व अन अलिय्यिन ज़िल क़वमी अल्हम्दुलिल्लाहि अला निअमतिल इस्लाम व कफ़ा बिहा मिन निअमा। अज़ीम मज़हब के अज़ीम पैरोकारों, अज़मत ज़हीर कादरी की तरफ से आपको सलामुन अलैकुम तिब्तुम। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा। आप सुन रहे हैं इस्लाम की बहारों में मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर पहले हमारे लेक्चर हुए, वो आपने सुने, और अब हमने एक सीरीज़ शुरू की जो कि तमाम अंबिया इकराम की हयात तय्यबा पर मुश्तमिल है। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा। आप अपनी ज़िंदगी के 20 मिनट हमें दे दें, हम नबियों की हयात तय्यबा आपके नाम लगा देंगे। आप सुन रहे हैं कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को जब बनाया तो मुख्तलिफ़ ज़मीनों की मिट्टी जो है वो इकट्ठी की और मिट्टी बनाकर अपना हाथ लगाकर बेयदी का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया, और क्या बता दिया कि जब ये मट्टियाँ इनको जब पकीज़ा हाथ लग जाते हैं तो इन मट्टियों को फिर नबियों का दर्जा अल्हम्दुलिल्लाह वहदा दे दिया जाता है। क्यों कि जब हाथ लग गया अल्लाह ताला का तो अल्लाह ताला ने उनको पकीज़गी अता फरमा दी। इसीलिए बुज़ुर्गों ने शाह फरमाया कि जब तो किसी बुज़ुर्ग के हाथ में अपना हाथ देता है और वो बुज़ुर्ग वाक़अतन अल्लाह वाले हों, वाक़अतन वलीउल्लाह हों, तो दरअसल वो हाथ रब्बी हाथ होता है। बुज़ुर्गों ने ऐसे नहीं फरमाया, जदों हथ आए हथ सज्जना दे एक अजब बहारा आईयां ने, सब मैल कुचैल खरोची गई होइयां मन दियां खूब सफाइयां ने, लोकी यार सज्जन सन पुछदे ने सज्जना रंगता कित्थों पाइयां ने, मैं अर्ज़ करेना हथ बन के मेरे मालिक दियां बेपरवाइयां ने, छड्डी थोड़ नहीं कोई साइयां ने मैं चंगियां दे संग लाइयां ने। तो क्या शाह फरमाया, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने जिस्म पूरा तैयार कर दिया, 60 हाथ कद लंबा रखा। क्यों कि तब जानवर बहुत बड़े बड़े थे ज़मीन के अंदर। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को सबसे बुलंद रखा ताकि इनका किसी के साथ कोई सिलसिला ऐसा ना हो। अल्लाह ताला ने जब उनको अपने हाथ के साथ बनाया, वनफ़ख़्तु मिन रूही, रूह जब फूंकी गई तो अल्लाह ताला ने क्या शाह फरमाया, उदखुल अय्युहर रूह फिल जसद, इस जिस्म के अंदर रूह दाखिल हो जा। रूह दाखिल होने लगती है, वापस आती है, कहते मेरे मौला अंदर तो अंधेरा बहुत है। अल्लाह ताला फरमाते हैं इसीलिए तो तुझे नूरानी बनाया है कि तू इनके जिस्म के अंदर दाखिल हो, इनको नूर फराहम कर। जैसे जैसे रूह अंदर जा रही थी, फरिश्ते क्या देखते हैं कि वो मट्टी की ठीकरी, मट्टी जो खुश्क कर दी गई थी आदम अलैहिस्सलाम के बदरे पाक की, उसके अंदर रूह जहाँ जहाँ गुज़र रही थी वहाँ वहाँ पर खून अंदर जारी हो रहा था और वो ठीकरी जिस्म के अंदर तब्दील हो रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा। वनफ़ख़्तु मिन रूही, वनफ़ख़ के क्या मतलब है, फूंकना। इससे क्या साबित हुआ, पकीज़ा रूह का पकीज़ा असर है, पकीज़ा फूंक का पकीज़ा असर है और बुरी फूंक का बुरा असर है। जो लोग कहते हैं फूंकों में कुछ नहीं पड़ा हुआ, तो देख लें वनफ़ख़्तु मिन रूही अल्लाह ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया। और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तो बाद में आए हैं, अल्लाह ताला ने माला आला पर लोहे महफूज के अंदर ये लिख दिया था कि जब क़यामत आनी होगी तब इसराफील फूंकेंगे तो लोग मरेंगे, क्योंकि उनके पास जो सूर है, जो बाजा जिसको कहा जाता है, उसके अंदर उतने ही सुराख हैं जितनी रूहें हैं। तो अगर इसराफील अलैहिस्सलाम के रूह के अंदर, फूंक के अंदर इतना असर है कि वो ज़िंदा को मुर्दा कर दें, तो क्या नबियों की फूंकों में असर नहीं, अल्लाह वालों की फूंकों में असर नहीं कि वो मुर्दा दिलों को ज़िंदा कर दें। तो क्या शाह फरमाया कि तुम्हारा ईमान इसी तरह है कि जैसे तुम आग जलाओ और उसके ऊपर कोले अंदर दहक रहे हों और ऊपर हल्की हल्की राख आ जाए, तो एकदम जो बंदा आएगा देखने वाला यही समझेगा ये राख है, लेकिन जब उसको फूंक बजेगी तो वो कोला दहकता है। फरमाया यही हिसाब तुम्हारे ईमान का है। तुम्हारी गुनाहों की राख जब उस कोले के ऊपर यानी ईमान के ऊपर आ जाती है तो तुम समझते हो मैं बेकार बनता हूँ। जैसे ही किसी कामिल वली की फूंक, उनकी निगाह का असर तेरे ईमान के ऊपर पड़ता है, फिर ईमान दहकता है, गुनाहों की राख ख़त्म हो जाती है और ईमान दहकने लग जाता है। बंदा कहता है अच्छा मेरे अंदर ये भी पावर थी। अल्लाह ताला ने रूह फूंकी आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म से, जहाँ जहाँ रूह गुजर रही है जिस्म ज़िंदा होता जा रहा है। आदम अलैहिस्सलाम के जब यहाँ तक रूह पहुँची, आपने उठने की कोशिश की,
جس کے لیے اللہ نے شاہ فرمایا وَقَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان کو جلد باز پیدا کیا گیا ہے، جلد باز یعنی جلدی جلدی وہ چاہتا ہے سارے کام ہو جائے، دعا جلدی قبول ہو جائے، ہر کام جلدی ہو جائے۔ فرمایا میں رب کائنات ہو کر میں نے دنیا بنانے میں 6 دن لیے ہیں اور تو بندہ ہو کے کہتا ہے ابھی سب کچھ ہو جائے۔ فرمایا ہر چیز سٹیپ بائی سٹیپ ہے۔ آدم علیہ السلام کے اندر جب روح پھونکی جاتی ہے، آدم علیہ السلام الحمدللہ وحدہ، جب سب سے پہلے آپ کو چھینک آتی ہے، الہام میں ربی ہوتا ہے کہ آدم الحمدللہ کہیں، آدم علیہ السلام الحمدللہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فوراً فرماتے ہیں یرحمک اللہ، آپ پر رحم ہو۔ اور یہ قیامت تک کے لیے آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت میں شامل کر لیا کہ جب الحمدللہ کہنے والا یعنی جب چھینک آئے الحمدللہ کہے تو دوسرا بندہ یرحمک اللہ کہے، اگر عورت نے چھینک ماری ہے یرحمک اللہ کہیں، کاف کے نیچے زیر لگائیں، تو فرمایا کہنے والا اور سن کر آگے جواب دینے والا دونوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ کیوں کہ جس نے الحمدللہ کہا اس نے آدم علیہ السلام کی سنت پوری کی ہے، اور جس نے یرحمک اللہ کہا اس نے اللہ تعالیٰ کی سنت پوری کی ہے۔ اب کیا ہوا، آدم علیہ السلام سبحان اللہ خوبصورت انسان، بالوں کا رنگ گہرا سیاہ، آنکھوں کا رنگ براؤن، اور کئی بزرگوں نے تو کئیوں نے ریسرچ کرتے ہوئے کیا کہا کہ آدم علیہ السلام کا بلڈ گروپ جو تھا وہ اے تھا اور بی بی حوا سلام اللہ علیہا کا بی تھا۔ یہ ایک مفروضے ہیں جو انہوں نے ریسرچ میں کہے کہ اس طرح ہوتا ہے۔ تو کیا شاہ فرمایا بی بی حوا سلام اللہ علیہا طیبہ طاہرہ، ان کا بھی سلسلہ انشاءاللہ ہم آپ کو آگے بتائیں گے، لیکن ابھی فی الوقت آدم علیہ السلام کا جو سلسلہ چل رہا ہے، فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو جب پھونکا گیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی روح کو ان کے اندر پھونکا۔ وَنَفَخْتُ مِن رُوحِی، من کا لفظ استعمال ہوا اس میں، یہ بات یاد رکھیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سب نام سکھا دیے تو کہا انبئونی باسمائہم، ان کو خبر دو فرشتوں کو۔ اب یہ بات بڑی غور سے سنیں، جو یہ جھگڑے پڑتے ہیں نا، ایک بات سن کے تو بندہ عالم دین بن جاتا ہے، عالم دین بندہ ایسے نہیں بنتا، یہ بڑی محنت کے کام ہے۔ بڑی غور سے بات سنیں، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا شاہ فرمایا آدم علیہ السلام کے لیے، آدم علیہ السلام فرشتوں کو انہیں ناموں کی خبر دو۔ کسی فرشتے نے نہیں کہا کہ میں صاحب علم ہو گیا ہوں، کیونکہ جب آپ بات صرف سن رہے ہوتے ہیں وہ سب سننے کی حد تک صحیح لگتی ہے، سننے کی حد تک آپ عالم دین بن گئے ہیں، لیکن اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم ان کو نام سکھا دو، کیونکہ فرشتوں نے سیکھنا تھا تو عالم دین بننا تھا۔ سننے سے، صرف سننے سے بندہ علم جان تو سکتا ہے، لیکن وہ علم کو آگے بیان نہیں کر سکتا جب تک اس کے پاس بریکیاں نہ ہوں۔ اب بریکی ذرا چیک کریں، وَنَفَخْتُ مِن رُوحِی، اللہ نے من کا لفظ ارشاد فرمایا۔ من کیا ہے؟ میں نے پھونکی ہے اپنی روح میں سے کچھ روح۔ من کا مطلب کیا ہے؟ میں سے، روح کے اندر سے پوری روح نہیں پھونکی۔ وہ کیسے؟ آپ دکان پر گئے، من کیا ہے اب سنیں ذرا، دکان پر گئے، آپ نے کہا بھائی چاولوں کی بوری چاہیے، اس بھائی نے ایک مٹھ لا کر آپ کو پکڑائی، اس نے کہا باجی یہ چاول چیک کر لیں۔ اب وہ جو آپ چاول چیک کر رہے ہیں نا، وہ بوری کا من ہے، پوری بوری نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، پوری بوری نہیں ہے۔ آپ نے کپڑا منگوایا، بھائی اچھا کپڑا دکھانا، انہوں نے ایک ٹکڑا کاٹا آپ کے گھر بھیج دیا، باجی یہ کپڑا ہے، تھان ادھر پڑا ہوا ہے۔ اب وہ جو ٹکڑا ہے وہ تھان کا من ہے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کے لیے من کا لفظ شاہ فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے من کا لفظ استعمال فرمایا۔ اگر روح میں سے کچھ جن نبیوں کو دیا گیا وہ مردوں کو زندہ کر رہے ہیں، تو سرکار کو تو اللہ نے روحن فرمایا کہ تو میری پوری روح ہے۔ سوچے پھر پوری روح کا مقام کیا ہے۔ اگر من کا مقام یہ ہے کہ وہ پرندہ مٹی کا بنا کر اس کو اڑا سکتے ہیں، قم باذن اللہ کہہ سکتے ہیں، اٹھ اللہ کے حکم سے، ہیں جی، تو پھر روحن جو آقا علیہ السلام کو قرآن میں فرمایا، وہاں من کا لفظ استعمال نہیں فرمایا، فرمایا سونیا من والے ہور سن، آپ روحن ہے، پوری روح ہیں، جو چاہیں زندہ کریں، جو چاہیں فنا کریں، جو چاہے بقا کریں۔ او بابا پہلے قرآن کی تفسیروں کی گرامروں کے حساب سے تفسیر کریں۔ یہ اللہ نے وَنَفَخْتُ مِن رُوحِی فرمایا ہے کہ آدم کے علیہ السلام کے اندر تھوڑی روح، تھوڑی قربت، روح کیا؟ اللہ تو روح سے پاک ہے، اللہ جسم سے پاک ہے تو روح سے بھی پاک ہے۔ روحن کیا ہے؟ کل میں نے آپ کو بتایا کہ روح ہے کن کا کلمہ،
جسم ہے مٹی سے بنایا گیا، اسی لیے جسم یہاں رہ جاتا ہے، روح اوپر چلی جاتی ہے، کیونکہ روح کا مالا اعلیٰ سے تعلق ہے۔ فرمایا آدم علیہ السلام کے اندر روح پھونکی، آدم علیہ السلام اس قدر خوبصورت، فرشتوں نے جب دیکھا، اللہ نے فرمایا آدم ان کو جا کے سب سے پہلے سلام کرو، لا کلامہ قبل السلام۔ آپ سرکار نے فرمایا جو سلام سے پہلے تم سے کلام کرے اس کو سلام کا جواب مت دینا، پہلے رب کا نام لو، سلام۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آدم جاؤ ذرا فرشتوں کے پاس، یہ تو کہتے تھے اللہ ہم جو ہیں تیری عبادت کرنے کے لیے، کیونکہ انہوں نے مالا اعلیٰ میں لوح محفوظ پر دیکھ لیا تھا کہ یہ بندہ جب آگے جائے گا دنیا میں تو یہ کیا کیا کرے گا، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، تبھی انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا تھا، اللہ یہ تو خون بہائے گا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، اللہ ہم تیری عبادت کرنے کے لیے، تیری یہ تعریف کرنے کے لیے ہم جو ہیں۔ اللہ نے فرمایا تعریفیں تو میں نے بڑی سن لی ہیں، لیکن صرف تعریف کرنے سے، میری تعریف کرنے سے لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی کہ میں کون ہوں۔ فرمایا علم والے بندے جب بتائیں گے اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے ہے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ فرمایا آدم ان کو جا کے سلام کرو، اور یاد رکھنا جو یہ تمہیں جواب دیں قیامت تک تمہاری اولاد کا جواب یہی ہوگا، دھیان سے سننا۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ جب گئے آدم علیہ السلام کتنے خوبصورت لگتے ہوں گے سبحان اللہ، جب چلے تو آپ نے لباس جو تھا وہ کیا پہنایا گیا تھا آپ کو؟ آدم علیہ السلام کا لباس کیا تھا؟ آدم علیہ السلام کا لباس کتاب روح البیان اسماعیل حق کی علیہ رحمہ 15 جلدیں لکھی، کمال کر دیا، اور لگتا ہے جیسے کل کائنات کا علم اس کے اندر سما دیا گیا ہے۔ کیا شاہ فرمایا آدم علیہ السلام کا جو لباس تھا وہ کیا تھا؟ یہ ہمارے ناخن جو ہے نا، یہ لباس تھا پورا۔ اب وہ بندہ پوچھنا چاہیے نا کہ بھئی یہ بندہ اتنا نازک اور لباس اتنا بھاری۔ اب یہ دیکھیں ناخن جب آپ اتارتے ہیں کوئی تھوڑا بہت وزن ہوتا ہے، تو اگر پورا لباس ہو تو کتنا وزن ہوگا، کتنا وزن ہوگا۔ اب بلا تشبیہ میں ان کے ساتھ مثال نہیں دے رہی، آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہی ہوں کہ اتنا نازک جسم کیا اتنا بھار اٹھا سکتا ہے؟ تو سوچیں کچھوا کتنا نازک ہوتا ہے، اس کے اوپر کتنی بھاری جلد ہوتی ہے، بھاری جلد ہوتی ہے، وہ چلتا رہتا ہے ساری زندگی، اپنا سلسلہ چلاتا ہے جی۔ تو آدم علیہ السلام کو جو لباس بنایا گیا وہ یہ ناخن کا لباس تھا، اور یہ ہمیں تحفہ ملا۔ جب آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلنے کا بیان ہوگا اس میں یہ سلسلہ آئے گا۔ آپ نے جا کر السلام علیکم کہا تو آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے جب دیکھا کہ انہوں نے میں یہ سلامتی بھیجی آتے ہی فرشتے خوش ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو اب جواب دو۔ انہوں نے کہا جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں جی، اب بعض کئی لوگ جاہل کہتے ہیں دوزخ حرام ہو وہ جنت حلال ہو۔ بابا دوزخ تو عربی کا لفظ ہی نہیں ہے، دوزخ کے لیے تو جہنم کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو جتنا اسلام کا جواب دیا اتنا ہی کہیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ و مغفراتہ کہہ سکتے ہیں الحمدللہ بعد۔ تو کیا شاہ فرمایا آدم علیہ السلام کو جب دیکھا وہ فرشتے دیکھ رہے ہیں بھائی بندہ تو بڑا سپر ہٹ بنایا اللہ نے، کیونکہ انہوں نے سے پہلے ایسی مخلوق نہیں دیکھی تھی۔ اور ایک بات میں آپ کے علم میں اور اضافہ کر دوں کہ آپ جب پڑھتے ہیں روح البیان تو آدم علیہ السلام کا جب پتلا بنا کر اللہ نے کھڑا کیا تو شیطان آتا تھا، آ کر ٹھوکر لگاتا تھا، کہتا ہے یہ کیا بنا دیا، اس کے اندر سے تو ہوا گزر کر جا رہی ہے، اس کا نہ کوئی منہ ہے نہ سر ہے۔ اب اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں، اللہ کو تو پتہ تھا اس نے جو کچھ کرنا ہے۔ اب اس نے کیا کیا، جب برداشت نہیں نہ ہوا تو اس نے آپ کے پیٹ کے اوپر تھوک دیا، اس نے آپ کے پیٹ کے اوپر تھوک دیا۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ شیطان کا قد چھوٹا تھا، شیطان جو تھا وہ آدم علیہ السلام سے نیچے تھا، تبھی تو اس کا منہ جو تھا وہ صرف اس کی آپ حضرت آدم علیہ السلام کی صرف بیلی بٹن، جس کو ہم اپنی زبان میں ناف کہتے ہیں یا پنجابی میں ہم اس کو تنڈی کہتے ہیں، اس کے اوپر جب تھوکا اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا، تھوک کر کے کہتا ہے میں تو جا رہا ہوں، اب اس کے اندر میرا شیطانی اثر جائے گا۔ نکل گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین کو فوراً بھیجا، فرمایا جبرائیل امین اتنا حصہ اتار کر آدم علیہ السلام کے پیٹ کا وہ پھینک دو۔ حضرت جبرائیل امین آتے ہیں، اتنی مٹی بیلی بٹن سے ناف کے پاس سے اتار دیتے ہیں، جب زمین پر پھینکتے ہیں کتا بنتا ہے۔ بزرگوں نے کیا شاہ فرمایا، انہوں نے کہا کہ جب کتا کاٹے تو شیطان کی تھوک کا اثر ہوتا ہے، اسی لیے بندے کو نقصان ہوتا ہے، اور جب کتا اپنے مالک کے ساتھ پیار کرے تو آدم علیہ السلام کی مٹی اثر ڈالتی ہے۔ اور بابا پہلے ریسرچیں تو پڑھ لیں
پہلے اسلام کو کم از کم اتنا ٹائم تو دیں جتنا قرآن اترنے میں لگا ہے. ایک دو لیکچر سن کر جتنا بڑا جاہل اتنا بڑا تبلیغی بن جائے گا. اللہ تعالیٰ نیکی کی ہدایت عطا کرے. تو کیا شاہ فرمایا؟ آدم علیہ السلام نے سلام کیا، فرشتوں نے جواب دیا. آدم علیہ السلام سامنے بیٹھ کے اب فرشتے آپس میں باتیں کر رہے ہیں. کس نے ہمیں سلام کیا، ہم نے اس کو جواب دیا. ابھی تک اس کی کوئی ایسی بات تو سامنے نہیں آئی کہ یہ ہم سے افضل ہو. ہم لوگ کہہ دیتے ہیں نا یہ بندہ فلاں بندہ فرشتہ ہے. بابا یہ بڑا اعزاز نہیں ہے. کسی بندے کو یہ سننے کو مل جائے کہ یہ انسان بڑا اچھا ہے تو وہ فرشتوں سے ابو ہے. فرمایا آدم علیہ السلام نے جا کر بیٹھ کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم انبئونی باسمائہم، بتاؤ ذرا ان کو نام جو میں نے تمہیں سکھائے ہیں. علم، اس سے کیا ثابت ہوا؟ فرشتے تو تب سے ہی عبادت میں ہیں جب سے اللہ نے ان کو بنایا ہے. ہم تو سانس لیتے ہیں، وہ سانس نہیں لیتے، وہ تسبیح کرتے ہیں. ان کی سانس تسبیح ہے، وہ چاہیں نہ چاہیں اللہ کی حمد بیان ہو رہی ہے. اللہ نے فرمایا فرشتوں بغیر علم کے عبادت کرنا. یہ ذرا میرے نبی کی حدیث پڑھ لینا، نبی آخر الزمان کی. کیا شاہ فرمایا؟ بغیر علم کے عبادت کرنے والا ایسے ہے جیسے گدھا چکی کے گرد گھوم رہا ہو، اس کو یہی نہ پتا ہو میں کیا پڑھ رہا ہوں، کوئی شرکی الفاظ تو نہیں پڑھ رہا. آدم علیہ السلام کو سجدہ جدو رب والو کن فرمایا گیا، سب تو پہلے نور نبی دا بنایا گیا. اوہ نور آدم دے متھے چمکایا گیا تے پھر ملائک تو سجدہ کرایا گیا. او دے تو غیب کیویں ہووے کچھ بھی آزم، او جدے سامنے سب کچھ بنایا گیا. آدم علیہ السلام کے ماتھے کے اندر نور محمدی چمکتا تھا. آدم علیہ السلام نے آ کر 7,000 بولیوں کے اندر ان کو تمام چیزوں کے نام بتائے. اس سے کیا ثابت ہوا؟ قیامت تک کے لیے سنت ثبت ہوگی. آپ جب بھی اپنے بچے کو سکھائیں گے نام سکھائیں گے. پہلے بولو پاپا ماما، نام سکھائیں گے. تو آدم علیہ السلام نے پہلے نام ہی، اللہ نے اسماء کا لفظ استعمال کیا، نام بتاؤ ان کو ذرا. اچھا ان کو نام بتا رہے ہیں آدم علیہ السلام. فرشتوں کو نام پتہ چل رہے ہیں بھی اس کا یہ نام ہے، یہ کتاب ہے، یہ صوفہ ہے، یہ پھول ہے، یہ سبزی ہے، یہ پھل ہے. اچھا فرشتے سن رہے ہیں اور آدم علیہ السلام ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. اس سے کیا ثابت ہوا؟ جو نبی دیکھ سکتا ہے وہ فرشتہ بھی نہیں دیکھ سکتا. جو نبی دیکھ سکتا ہے وہ فرشتہ بھی نہیں دیکھ سکتا. سننے اور دیکھنے میں بڑے فرق ہیں بابا. کیا شاہ فرمایا کہ آدم علیہ السلام دیکھ دیکھ کر بتا رہے تھے. یہ آدم علیہ السلام کے رکھے ہوئے نام ہیں جو ہم لوگ استعمال کرتے ہیں اور دوسرے لوگ اپنی زبانوں میں استعمال کرتے ہیں. تو آدم علیہ السلام نے جب بتایا نا علم سارا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے فرشتوں کیسا لگا میرا شاہکار؟ فرشتوں نے کیا کہا؟ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اس سے کیا ثابت ہوا؟ بہت کچھ علم جاننے کے باوجود اپنی بے علمی کا اقرار کرنا یہ فرشتوں کی سنت ہے. کیا آپ کہیں کہ مجھے کچھ نہیں آتا؟ فرشتوں نے کیا کہا؟ میرے مالک تو نے کمال کر دیا، کمال کے درجوں کا اب مالک تو ہے. اے اللہ تو نے اتنا پیارا علم سکھا دیا، ہمیں تو یہ علم آتا ہی نہیں. اللہ نے فرمایا پھر مانتے ہو آدم کو؟ یہ نہیں کہا کہ مجھے مانو، اللہ کو مانو. اللہ کو یہی رٹ ہوتی ہے نا. اکثر فرقے آپ جانتے ہیں میں جن کی بات کر رہی ہوں. اللہ کو مانو، اللہ کو. بے بابا اگر اللہ کو ہی ماننا تھا تو آدم علیہ السلام کو اتارنے کی ضرورت کیا تھی؟ 1,00,000 کم و بیش 24,000 پیغمبر یا 25,000 جتنے اللہ نے بھیجے چاہا بھیج دیے. ان کو بابا اتارنے کی ضرورت کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ ہر بندے کو مومن پیدا کر دیتا. تو کیا ثابت ہوا کہ اللہ کا پتہ اللہ والے دیتے ہیں. در بدر کیوں بھٹکتے ہو؟ طیبہ چلو، مصطفیٰ سے ملو اور خدا مانگ لو. مصطفیٰ کا در بنا تھا اس لیے وہاں جا کر خدا مانگا جائے. یہ بڑی دور بات چلی جائے گی. کیا کہا فرشتوں نے؟ انہوں نے کہا مولا تو نے کمال کر دیا. اللہ نے فرمایا چلو پھر اب اس کو سجدہ کرو. سب سے پہلے سجدہ کیا جبرائیل امین علیہ السلام نے، اسی لیے فرشتوں کے سردار ہوئے. سب سے پہلے گرے. ایک روایت میں آیا 40 سال کا سجدہ تھا. فسجد الملائکۃ الا ابلیس. ابلیس نہیں گرا. ابلیس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے نا امید. تو کیا شاہ فرمایا
جب وہ گرے، اللہ نے تو ایک ہی سجدے کا حکم دیا. آج آپ کو پتہ چلے گا نماز کے اندر 2 سجدے کیوں رکھے گئے ہیں. ایک سجدہ ہی کافی تھا، فرشتوں نے تو ایک ہی کرنا تھا. فرشتوں نے ایک سجدہ کیا، اس کے بعد جب اٹھے تو دوسرا سجدہ کہاں سے آیا؟ تمام فرشتوں نے دیکھا کہ ہم تو جھک گئے ہیں اور ہمارے اوپر نور کی برسات ہو رہی ہے کہ ہم نے اللہ کے نبی کو مان لیا ہے. لیکن جب مڑ کر دیکھا تو شیطان کا چہرہ خنزیر کی مانند ہو چکا ہوا تھا اور بال جو تھے وہ کھڑے تھے اور چہرہ عجیب و غریب ہو گیا. اب وہ فرشتے اللہ کے کہنے کے بغیر ہی دوسرے سجدے میں چلے گئے کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں اس جیسا نہیں کر دیا. ہم تو اس کو جو تھا وہ استاد الملائکہ سمجھتے تھے، معلم الملائکہ سمجھتے تھے کہ یہ تو فرشتوں کا سردار ہے. وہ دوسرا سجدہ شکرانے کے طور پر تھا. جب آپ نماز کے اندر 2 سجدے کرتے ہیں نا بیٹے، تو پہلا سجدہ جو ہے وہ اللہ کے حکم کا ہے، دوسرا سجدہ فرشتوں کی سنت ہے، شکرانے کے طور پر ہے کہ میرے مالک شکر ہے تیرا کہ تو نے میرے سجدے کے لیے چن لیا ہے. آج پتہ چلا نماز میں 2 سجدے کیوں ہوتے ہیں. فرشتوں نے سجدہ کیا، دوبارہ خود کیا. اللہ نے پوچھا ہاں بھی دوسرا سجدہ کیوں کیا ہے؟ میں نے تو تمہیں ایک ہی کہا تھا. اس سے کیا ثابت ہوا کہ جب اللہ والوں کو مان لیں تو کچھ کام ایسے ہوتے ہیں وہ اندر سے آتے ہیں کہ آپ یہ کام کریں. تو فرمایا آدم علیہ السلام کو جب 2 سجدے کیے، اللہ نے پوچھا، فرشتوں نے کہا میرے مولا یہ تو ہمارا استاد تھا، زاہد عابد تھا. اللہ نے فرمایا صرف عبادت گزار تھا، صاحب علم نہیں تھا. صاحب علم نہیں تھا. صاحب علم ہوتا تو ان کے علم کا اقرار کرتا جیسے تم لوگوں نے اقرار کیا. فرمایا بغیر علم کے عبادتیں، بندہ زاہد ہو سکتا، عابد ہو سکتا ہے، نہایت پرہیزگار ہو سکتا ہے، لیکن وہ عالم دین نہیں ہو سکتا. تو خدا را علم حاصل کریں اور علم کے حساب سے باتیں کریں. ویسے تو باتیں جاہلیت کے ساتھ جو دل چاہے کہی جائیں. تو آدم علیہ السلام کو سجدہ ہوا. اس کے بعد کیا ہوا؟ انشاءاللہ یہ ہمارا لیکچر جو ہے وہ تھوڑا کم ہوتا ہے، تو انشاءاللہ وہ اس لیے کم رکھا جاتا ہے کہ آج کل ٹرینڈ نہیں ہے دین کی بات سننے کا. تو خدا را چند لمحے ہمیں اپنی زندگی کے دیں. ہم اتنی زیادہ زندگیاں، اتنے زیادہ نبیوں کی زندگیاں، صحابہ کرام کی زندگیاں، اولیاء کرام کی زندگیاں، صالحین کی زندگیاں آپ کے نام لگا دیں گے اور وہ آپ کی آنے والی نسلوں کے اندر تک جو ہے وہ سرائیت کریں گی انشاءاللہ تعالیٰ العزیز. وما علینا الا البلاغ المبین وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین. تو یاسین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے میرے مالک مرتے ہوئے منہ پر کلمات جاری ہو، اور میرے مالکہ ہمارے جو ملک کے اندر جو کرونا وائرس پھیلا ہے اس کو مکمل طور پر اس کا خاتمہ کر دے، ہم سب کو اس سے بچا. آمین یا رب العالمین بجاہ نبی الکریم الامین. تو یاسین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم.